मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं और आप अल्लाह के एहसानात के समंदर में डूबे हुए हैं। हमें देखना है दाएं बाएं। सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिली है वो तौहीद की नेमत मिली। अल्लाह ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया। इसका तकाजा ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं हम उनको मुस्लिम बनाने की कोशिश करें। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल। अल्लाह ने सहाबा से क्या फरमाया? जंग में सहाबी रसूल ने, एक शख्स आया ना लड़ने के लिए, तो जब वो तलवार की जद में आया तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। तो सहाबी रसूल ने उसको कत्ल कर दिया कि ये तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। हमारे नबी को इल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गज़बनाक हुए, फरमाया हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, तुमने उसके दिल को चीर के क्यों नहीं देखा? तुम कैसे कह रहे हो कि तलवार के डर से कलमा पढ़ा है? इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई, कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो तुम भी तो पहले काफिर थे, अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें क्या किया? मुसलमान बना दिया। अब तुम किसी काफिर जो मुसलमान हो रहा है उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो? तो अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत दी। इस नेमत का तकाजा क्या है? इस इस्लाम को दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको दाढ़ी रखने की तौफीक दी। इस नेमत का तकाजा क्या है? कि दूसरों को भी हिदायत की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको माल दिया। इस नेमत का तकाजा यह है कि इस माल को लोगों में खर्च के दूसरों को भी मालदार बनाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ने आपको कोई खास इल्म दिया, हुनर दिया, उसको अपने पास रख के मत बैठो, उस इल्म को लोगों में डिवाइड करने की कोशिश करो। बखील और कंजूस आदमी क्या करता है? वो कहता है अगर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया तो मेरे पास हुजूम कम हो जाएगा। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। दुनिया में जिसको अल्लाह ने नेमत दी उसने डिवाइड किया है ना, तो इसके पास उस नेमत के खजाने बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आते हैं इसके पास खजाने। तो ये 3 नेमतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं और 3 नेमतों का शुक्र बयान किया। तो इन 3 नेमतों, हमें तो हजारों इसके अलावा भी हैं, तो 3 को तो हाईलाइट किया जा रहा है। तो आज से इस बात का आज़म करें, मुहासबा करें, बैठें, देखें कौन कौन से इनामात। हम जो मुसीबतें उनको तो सोच रहे होते हैं, जो इनामात हैं उनको नहीं सोचते। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह थे गालिबन, उन्होंने ख़त लिखा अपने शेख को ना, पीर व मुर्शिद को। ख़त क्या लिखा कि हज़रत ये परेशानी है, ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब का वाक़या है, परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं, ये परेशानी, ये परेशानी। तो उन्होंने नीचे लिखा कि बहुत अफसोस की बात है कि सारी परेशानियां जिक्र कर दी, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा नहीं किया। पहले ज़माने में ना जो आपको इस तरह आपकी इस्लाह करे उसको पीरो मुर्शिद कहा जाता था। आजकल पीरो मुर्शिद का मफहूम ही चेंज हो गया है। आजकल पीरो मुर्शिद का मफहूम ये है कि हमें बख्शवा देगा और पता नहीं ये रूहानी टोपी ड्रामे करेगा, जिन चुड़ैल भूत भगाएगा और उल्टी सीधी हरकतें जो कर रहा हो उसको लोग पीरो मुर्शिद कहते हैं। तो सारा दिन आप बैठ के थोड़ी देर सोचेंगे ना, आपको लगेगा कि अल्लाह के आप पर बेपनाह एहसानात। मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ एक शख्स के बारे में पता चला, करोड़पति आदमी है, बहुत बड़ा बंगला उसका। हमारे एक दोस्त की उससे सलाम दुआ थी, उसकी बीनाई चली गई और उसने बहुत कोशिश की, वो बीनाई वापस नहीं आई। एक दिन वो कहने लगा अपने इस दोस्त से ना कि एक ठेले वाला भुट्टे नहीं बेच रहे होते, जो भुट्टा बेच रहे होते, तो अपने दोस्त से कहने लगा, उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार अगर ये भुट्टे वाला मेरी सारी दौलत, इस्लामाबाद का बंगला, मेरा बिजनेस ले ले, ये भुट्टे की रेड़ी मुझे दे दे और आंखें दे दे, तो मैं इस पे तैयार हूं। इतनी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता की हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें। हम परेशान क्यों होते हैं? एक दिन एक साहब मेरे पास आए और अपनी परेशानियां गिनवाने लगे ना, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार जो टेंशनें आप बयान कर रहे हो ना, जिससे आप
موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں, اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ اس وقت ٹینشن میں پتہ ہے کون ہے؟ زرداری صاحب ہیں. حقیقت ہے یہ, آپ جا کے پوچھ لو کہ بہت ٹینشن میں 5 سال کے بعد مجھے اتار کیوں دیا. حالانکہ ٹینشن کی کوئی چیز ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اسٹیل مل پورا کھا گئے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے سے زیادہ ڈپریشن میں آپ کے سیاسی رہنما ملیں گے. زرداری صاحب کا غلطی سے نام آ گیا بھائی, ہٹا دینا ریکارڈنگ میں. تو آپ کو وہ زیادہ ٹینشن میں ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیفنس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں. اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہوس ہے بھائی, ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں. یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی تو گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں. کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے, پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ, پھر بھی شکریہ ادا کرے گا. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے, ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے, باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا, شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی, نجومیوں کو آتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے.
یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو, رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا, تو کیا یار, جس نے زیادہ سموسے کھا لیے, جس نے 2 پراٹھے کھا لیے, جس نے نہیں کھایا, جو روزگار ہے, جو بے روزگار ہے, تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو, ڈیفنس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں, تو جا کے دیکھا کرو یار, یہ فلاں کا بنگلہ, یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے, تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سے قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتا چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو, گندے نالے کا قبرستان ہو, یا ڈیفنس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں, جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں, اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفنس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفنس آپ لوگ رہتے ہو نا, یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ, ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا, وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو, ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے, کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے, اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے, برابر, ختم, فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار, 96 سال میں 21 تو اس کو 96 توپوں کی, میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی ہے یار. توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا, یہ تیرے باپ کے پیسوں سے جو یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں, یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے, اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہیں, اتنی 18 دن تک, اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول, اول تو ہم کو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کرنے میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہاں یہی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو, ہماری ملکہ ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے, اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء لگ گیا, وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں,
تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا, کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے, پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے, ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں, اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.